बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल वॉइस ऑफ द नेटिव पर खुश आमदीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर आपने अपना इनाम किया। इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला जो सिराते मुस्तकीम है, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ या जो गुमराहों का रास्ता है। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बहनों और भाइयों, हम लोग पढ़ रहे थे सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 पिछली वीडियो में, और आज हम जो तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे वो है आयत नंबर 25 की। सूरह बकरा पहला पारा और आयत नंबर 25। वबश्शिरे, और खुशखबरी दीजिए, अल्लाज़ीना, उन्हें जो, आमनु, ईमान लाए। खुशखबरी दीजिए उन्हें जो ईमान लाए, व आमिलू, और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती, नेक, अन्ना, बेशक, लाहुम, इनके लिए, जन्नतिन, बागात हैं, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, इनके नीचे से, अल अनहार, नहरें, कुल्लामा, जब कभी, रुज़िकु, वो दिए जाएंगे, मिनहा, इनसे, मिन समरातिन, कोई फल, रिज़्क़न, बतौरे रिस्क, कालू, वो कहेंगे, हाजा, ये, अल्लाजी, वही है जो, रुज़िकना, दिए गए हमको, मिन काबलू, इससे पहले, व ऊतू, और वो दिए जाएंगे, भी ही, इससे, मुतशाबिहा, मिलता जुलता, वलहुम, और इनके लिए, फीहा, इनमें, अज़वाजुन, बीवियां होंगी, मुतहरातुन, नहायत पाकीज़ा, वहुम, और वो, फीहा, इनमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। और खुशखबरी दीजिए उन्हें जो ईमान लाए और उन्होंने अमले नेक किए, बेशक इनके लिए बागात हैं, बहती हैं इनके नीचे से नहरें, जब कभी वो दिए जाएंगे इनसे कोई फल बतौरे रिस्क, वो कहेंगे ये वो ही है जो दिए गए हमको इससे पहले, और वो दिए जाएंगे इससे मिलता जुलता, और इनके लिए इनमें बीवियां होंगी नहायत पाकीज़ा, और वो इनमें हमेशा रहने वाले हैं। जब अल्लाह ताला ने अभी जो हमने 23 और 24 आयत पढ़ी थी, तो अल्लाह ताला वहाँ पर डरा रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुमको इस किताब में कोई शक है तो ऐसे करो कि इससे मिलती जुलती कुछ आयत ले आओ। जब हमने सूरह बकरा या पहला पारा स्टार्ट किया था तो उसकी जो पहली आयत थी वो ही जो हमने पढ़ी थी, तो वो क्या थी? पहली आयत जो हमने सूरह बकरा की पढ़ी थी वो थी, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब नहीं है कोई शक इसमें, हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। तो देखिए अल्लाह ताला ने जो पहले इस किताब पढ़ने के लिए जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पर लगा दी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने जब ये किताब पढ़नी है तो आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस किताब में कोई शक नहीं है। और फिर इसी तरह जो आयत नंबर 23 और 24 है, तो उसमें भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आपको कोई शक है तो आप इस जैसी कोई और किताब ले आए, जैसे मिलती जुलती, और अल्लाह के सिवा जिनको भी अपना मददगार बनाना है, इस मशवरे में शामिल करना है, उनको शामिल कर लें अपनी मदद के लिए, अल्लाह के सिवा। लेकिन आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकेंगे
تو پھر جب آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو کہ جو کہ تیار کی گئی ہے اور جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ اب آیت نمبر جو 25 ہے، اب یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ خوشخبری دے رہے ہیں۔ دیکھیں جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، آپ کبھی سوچیں ان باتوں پہ، ایک ماں ہوتی ہے اور جب اس نے اپنے بچے کو سمجھانا ہوتا ہے تو وہ ایک چیز کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی بتاتی ہے آپ کو اور نیگیٹو بھی بتاتی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو آپ، اگر آپ کر لو گے تو آپ کے لیے یہ فائدہ ہوگا اور اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا، ایسے ہی بولتے ہیں نا۔ تو اب دیکھو کہ وہ اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، تو وہ بھی ہمیں بڑے پیار سے سمجھا رہا ہے اور ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کام کرو ورنہ جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ساتھ ہی لوگوں کو خوشخبری بھی سنا دی مومنوں کو کہ یہ نہ ہو کہ جو مومن ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، ان کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا اور سزا کا ذکر کیا جو اس نے اپنے دشمنوں یعنی کہ بد نصیب کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو اب اس کے بعد اپنے ان دوستوں اور سعادت مند مومنوں کا تذکرہ شروع کر دیا کہ جنہوں نے عمل صالحہ کیا ہے اور نیک عمل کر کے انہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق کی ہے اور علماء کے صحیح قول کے مطابق قرآن مجید کو پڑھا ہے، اس سے سیکھا ہے اور اس کو سکھایا ہے اور نیک کام کرنے کی کوشش کی ہے، جو نیکی میں پہل کر رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور قرآن کا جو اسلوب ہے وہ یہی ہے، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور آپ خود بھی ایک چیز کو نوٹ کریں گے کہ جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہوا ہے تو اس کے بعد کفر کا ذکر ہوا ہے، اور اگر کفر کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد ایمان کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب خوش نصیبوں کے بعد بد نصیبوں کا اور بد نصیبوں کے بعد خوش نصیبوں کا ذکر بھی کرتا ہے تاکہ ایک چیز کے ساتھ اس کے مقابل کا بھی ذکر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو جج کرنے میں آسانی ہو کہ ہم نے کون سا راستہ چننا ہے۔ ہم نے کسی بھی راستے پہ جانا ہوتا ہے، دیکھو تو آپ کو دو راستے بتائے جاتے ہیں نا، ہم نے لمبے سفر پہ جانا ہے یا کہیں پر، تو آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہو تو آپ کو دو راستے بتائے جاتے ہیں، ایک یہ راستہ جاتا ہے اور ایک یہ راستہ جاتا ہے، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے جس پر آپ چل سکیں اور آپ کا سفر اچھے طریقے سے گزر جائے، سکون سے، اطمینان سے۔ تو یہاں پہ بھی قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو جو خوش نصیبوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ بد نصیبوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں ایمان کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پہ کفر کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اسی طرح بد نصیبوں کے ساتھ خوش نصیبوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ ایک چیز کے مقابل کا بھی ذکر کیا جائے، اور اگر ایک چیز کا ذکر کر کے اس کے ساتھ اس کی مثال کا ذکر کیا جائے تو اس سے مشابہت یا تشابہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کافروں کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد مومنوں کے اجر کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ گڈ نیوز جو ہے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو نیک عمل کرتے رہے، تو یہ کوئی بہت بڑے بڑے عمل نہیں ہے جو ہم نے کرنے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم تو اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم کیسے نیک عمل کریں گے؟ آپ صرف اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ میں جو بھی کام کروں گا خالص اللہ کے لیے کروں گا، تو دیکھو کہ آپ کو نیکی کا موقع خود بخود ملے گا، آپ کو نیکی کا موقع اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار کئی آیات میں، جیسے آج کل میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کچھ پڑھ رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ جو بھی کام آپ نیکی خوشی سے کرو گے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے نا کہ ہم نیکی تو کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں
لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو نیکی ہم کریں گے مجبوری میں، اس کا اجر بھی ہمارا رب ہمیں دے گا، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور نیکی کا اجر ہمیں دے گا۔ لیکن اگر وہ نیکی ہم خوشی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور وہ بے حساب ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ نا کہ قیامت کے دن جو بدی ہم نے کی ہوگی اس کا اتنا ہی سزا ملے گی جتنی ہم نے گناہ کیا ہوگا، لیکن جو نیکی ہم نے کی ہوگی اس نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا کر کے ہمیں ملے گا۔ یعنی جو بدی ہے اس کا اتنی ہی سزا جتنی ہم نے کی ہے، اور جو ہم نے نیکی کی ہے تو 10 گنا۔ تو دیکھیں ہمارے رب نے، ہمارے پیارے رب نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو آپ نے نیکی، چھوٹی سی ایک نیکی بھی ہو، جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو امپلیمنٹ کروں، اور اگر کوئی نیکی کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو توفیق اللہ نے ہی دینی ہے نا، انسان کی تو بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود نیکی کرے، تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیتا ہے تو ہم خوشی سے کریں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک بات اپنی پرسنل لائف سے بھی آپ کو اس میں یہاں پر اس آیت سے ریلیٹڈ ایک کوٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب آپ اپنی نیت کو ہم خالص کر لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ راستے کھول لیتا ہے۔ پہلے نیت خالص نہیں تھی، نہیں راستے کھلتے تھے، جب نیت خالص کر لی کہ نہیں یہ کام کرنا ہے، خوشی سے کرنا ہے، نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، پہلے تو یہ دعا مانگے۔ اور جب میں نے بھی دعا مانگی کل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور خوشی سے نیکی کی توفیق دے، تو میں جب اپنی ورک پلیس پہ گئی تو ایک کبٹ تھی جو کہ کھل نہیں رہی تھی، میری کولیگ تھی، ان کی کبٹ تھی اور ان کو بہت ضرورت تھی اس کبٹ کی، کیونکہ ان کے کچھ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس اور چیزیں اس کے اندر پڑی تھی۔ تو وہ میرے پاس کھڑی تھی اور میں اپنی کبٹ کے پاس کھڑی تھی، تو مجھے کہتی ہیں کہ میری بہت ساری ضروری چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں، لیکن میرے پاس تو اس کی نہیں ہے، میں تو گھر میں بھول آئی، تو اب میں کیا کروں؟ اور وہ کہہ کے چلی گئی اپنی، بیٹھ گئی۔ میں اپنا کام کر رہی تھی، میں ان کی بات سن رہی تھی۔ اپنی بات کرنے کے بعد مجھے ایک ہوا، ایک اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس نیکی کی توفیق دے، اور یا اللہ ان کا کام بن جائے، چاہے میرے تھرو بن جائے، ذریعہ میں بن جاؤں، کرنا تو آپ نہیں ہے لیکن مجھے ذریعہ بنا دے، میں خوشی سے کام کروں گی۔ حالانکہ وہاں پہ بہت سے لوگ کھڑے تھے، سب نے بات سنی اور سب اپنے کاموں میں بزی ہو گئے، اور میں اس کے بعد ان کے پاس گئی، میرے پاس اپنی کیز تھی اور میں نے ان کو بولا کہ آپ یہ کی لے لیں، کیونکہ یہ سب تالے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو مے بی ان میں سے کوئی اس کے اوپر بھی ہو جائے، کھل جائے، یہ لاک کھل جائے اور آپ کا کام بن جائے۔ اور میں نے خوشی سے ان کو اپنی کیز دے دی اور ساتھ ہی دعا کی کہ یا اللہ ان کا کام ہو جائے۔ اور ایگزیکٹ 5 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد وہ میرے پاس آئیں اور اتنی خوش تھی، اور انہوں نے مجھے اتنی دعا دی اور کہا کہ میری جو لاکر تھا وہ کھل گیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ، بس انہوں نے مجھے بہت ساری دعائیں دی۔ آپ یقین کریں کہ اس کے بعد جو مجھے خوشی ملی نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ خوشی جو ہے مجھے دنیا کی جہاں کی دولت بھی مل جاتی نا تو وہ خوشی نہ ملتی۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، میں یہ بات صرف کوٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ نے اپنے نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے راستے خود بخود کھلیں گے، نیکی کے راستے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے گا، اور آپ وہ نیکی خوشی سے بھی کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے نیکی کے کام کرنے ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکی کی ہے تو ان کے لیے کیا ہے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے نیچے یعنی ان کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہیں مگر ان میں کھائیاں نہیں ہیں۔ اسی طرح حدیث میں نہر کوثر کے بارے میں، جسے حوض کوثر بولا جاتا ہے، نہر کوثر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے کبے ہیں۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ کوثر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اور اس کی خوشبو یا اس کی مٹی خالص مشک ہے، اور جنت کی کنکریاں جو موتی اور ہیرے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو جنت کی کنکریاں، جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، یعنی کہ وہاں پہ جنت میں جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں گے وہ بھی پتھر نہیں ہوں گے، وہ بھی کیا ہوں گے، وہ بھی موتی اور
ہیرے ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی جنت کی ان نعمتوں سے بہرہ فرمائے، آمین۔ بے شک وہی خوب احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں یا اس کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ ایک خوشبو کو بولتے ہیں کستوری، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کی نہریں وہاں سے نکل رہی ہوں گی۔ تو آپ سوچیں کہ جیسے ایک خوشبو ہے اور خوشبو کے پرفیوم کی بوٹل خوشبو سے بھری ہوتی ہے، اور جب اس کو ہم اسپرے کرتے ہیں وہ ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے، تو جنت کی نہریں آپ سمجھ لیں کہ کہاں سے نکل گے؟ ایک ایک پرفیوم کی بوٹل ہے، جیسے کہ کستوری ایک خوشبو والی ایک چیز ہے، وہاں کے خوشبو کے پہاڑ ہیں، پہاڑ اور ٹیلے ہیں، اور ان کے اندر سے جو خوشبو کی وہ ہے، وہ کیا نکل رہے ہیں؟ نہریں نکل رہی ہیں۔ جنت کی جو نہریں ہیں وہ کستوری کے پہاڑ سے نکلتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہیں کھانے کے لیے کچھ بھی کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ اور ابن کثیر خاتم، یہاں پر ایک اور روایت بھی ہے کہ جنت کی جو گھاس ہے وہ زعفران ہے۔ زعفران آپ نے دیکھا ہے نا، اور وہ جو جنت کی جو گھاس ہوگا وہ زعفران ہوگا، وہ عام گھاس جو دنیا کا گھاس ہے ویسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ زعفران ہوگا، خوشبودار۔ اور اس کے نیچے کستوری کے ٹیلے ہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت خوبصورت بچے جو ہیں وہ جنتیوں کے پاس پھل لے کر آئیں گے جنہیں وہ کھائیں گے۔ پھر اس طرح کے اور پھل لے کے آئیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو جو تم ابھی بھی لائے تھے، تو یہ لڑکے کہیں گے نہیں، انہیں بھی کھاؤ، رنگ ایک جیسا ہے مگر ذائقہ مختلف ہے۔ اب آپ نے سوچا کہ کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ جو جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے، جب ان کو وہ دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور کتنا پیارا ہمارا رب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم ایک دم سے کوئی ڈیفرنٹ چیز دیکھتے ہیں تو ہم وہ لوگ نہیں لیتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو بہت ڈفرینٹ سی ہے، پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ یا آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جب آپ فروٹ لینے جاتے ہیں اور وہاں پہ 10 طرح کا فروٹ پڑا ہے اور ایک کوئی ڈفرینٹ فروٹ پڑا ہے جو آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو آپ تھوڑی اٹس نیچرل کہ آپ کے اندر تھوڑی ہیزیٹیشن ہوگی کہ میں وہ فروٹ نہیں لیتا، پیسے خرچ ہوں گے، پتہ نہیں اچھا ہوگا نہیں ہوگا، تو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے آپ کے اندر۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جنتیوں کو فروٹ دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے، رزق، تو کہیں گے کہ ہم نے یہ تو پہلے بھی دیکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان آیات میں بتاتے ہیں کہ جو وہاں پر ان کو پھل دیے جائیں گے بطور رزق، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ایسی چیز پہلے دیکھی ہے، لیکن اس کی شکل ویسی ہوگی، اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا، اس کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ جس سے کھا کر انسان خوش ہو جائے گا۔ ظاہر ہے وہ تو دنیا کا پھل نہیں ہے، وہ تو جنت کا پھل ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی محبت ہمیں دکھائی ہے کہ تاکہ جو جنتی لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جنت کے پھل اگرچہ ایک دوسرے سے مشابہ، اور جنت کے پھل بھی آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، مگر ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور جنت کے پھل بھی اگرچہ دنیا کے پھلوں سے مشابہ ہوں گے، مگر جنت کے پھل جو ہیں وہ بہت عمدہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جنت کی، اور ویسے بھی حضرت ابن عباس علیہ السلام سے روایت ہے کہ جنت کی کوئی شے دنیا کی کسی شے سے مشابہ نہیں ہوگی، ہاں البتہ صرف ناموں کی مشابہت ہوگی۔ ایک روایت میں کہ دنیا میں جنت کی کوئی چیز نہیں سوائے ان کے ناموں کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو رزق انہیں دیے جائیں گے وہ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کے ذائقے بالکل مختلف ہوں گے، اور اس کی ریزن بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کیوں ملتے جلتے ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ رزق کے بعد کہ جو اہل جنت ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اہل جنت کی جو بیویاں ہوں گی وہ گندگی اور ناپاکی سے پاک ہوں گی، یعنی کہ جو دنیا میں جو بھی خواتین کو جو بھی بیماریاں اور جو بھی ہوتی ہیں پریشانیاں، وہ وہاں پر جو جنتی ہوں گی، جو اہل جنت ہوں گے وہ ان چیزوں سے پاک ہوں گے، اور وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہمیشہ
بہشتوں میں رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو آخر میں فرما رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خالدون، خالدون وہم فیہا خالدون۔ خالدون کا مطلب ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیں دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، یہاں پر جو ہمیں کتنے سال جئیں گے، ایوریج جو لائف ہوتی ہے 50 ایئرس، اس کے 55 ایئرز ہوگی، اس کے بعد تو پتہ نہیں کب مر جانا ہوتا ہے انسان نے۔ تو پھر بھی جتنی بھی لمبی زندگی ہو، چاہے 100 ایئرس کی ہو، وہ بھی تو ختم ہونی ہے، ایک دن تو وہ بھی آنا ہے کہ ہم اتنے سال کے بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر بھی ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ وہ کیسی زندگی ہوگی، کتنی خوبصورت زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ جو چیز بھی آپ کے پاس ہو، ہم جیسے ایک بہت بڑا اچھا سا گھر بنا لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کاش اس میں ہمیشہ رہیں۔ تو اسی طرح جو بہشت میں آپ سوچیں کہ جو جنت میں ہمارا گھر ہوگا، اللہ کرے ہم سب کے گھر جنت میں ہو، ہم نیک کام کریں اور ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارا گھر جنت میں بنائے۔ تو آپ سوچے کہ انسان سوچے گا کہ کاش وہ ہمیشہ اس میں رہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ گھر، وہ جنت اس سے کبھی بھی نہیں چھینی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہنم میں وہ بھی ہمیشہ رہے گی، وہ بھی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس سے مراد سعادت و کامرانی کی تکمیل ہے، اور ہماری زندگی کا گول بھی تو یہی ہے نا، ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ جنت۔ اور ہم نے جنت کے لیے ہی کوشش کرنی ہے، اور یہاں پر آپ نے صرف کوشش نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ اور مدد کیسے مانگنی ہے؟ دعا کر کے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد مانگنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور عمل صالح کرنے کی توفیق مانگنی ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی ہم لوگ نیک عمل بھی نہیں کر سکتے، آپ یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو میں کیا دوں گا؟ دنیا، پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہ کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں، تو ان کو میں کیا دوں گا؟ دنیا کے ساتھ آخرت۔ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 200، 201 اور 202 میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، بس لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پیسہ دے، گاڑی دے، بنگلہ دے، اولاد دے، خوشیاں دے، سکون دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں تو ان کو دنیا میں ہی ملے گا، اور کچھ لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب کر اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب کر۔ تو یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں حصہ ہے، جو کہ نہ صرف دعا مانگتے ہیں اور بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے جو دعا مانگنی ہے، ایک بات یاد رکھیں آج کے بعد، جو بھی لوگ صرف دنیا مانگ رہے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف دنیا مانگ رہے ہیں تو آپ صرف دنیا کی خوشی ملے گی، آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو دنیا مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو وہ جنتوں میں رہیں گے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یعنی وہ اس ابدی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایسے پرامن مقام میں ہوں گے جہاں موت کا خوف ہی نہیں ہوگا، یعنی وہاں پہ موت ہے ہی نہیں ہے، نہ زندگی کا ختم ہو جانے کا ڈر ہے، کیونکہ وہاں کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہوگی، بلکہ ابدی اور سرمدی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے انہی بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔